अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर रोज़ाना हम बात करवाते हैं अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से। हमारे मुमताज़ उलमा तशरीफ़ लाते हैं, कुरान करीम के माना, मफ़ाहीम, तशरीहात, तफसीर हम तक पहुँचाते हैं कि कुरान करीम हमें क्या पैगाम दे रहा है। ये ज़मीन वालों से जो अल्लाह का आखिरी कलाम है वो हमारे लिए किस किस तरह रोशनी और हिदायत का सबब है। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करवाएंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 के हवाले से। ख़वातीन व हज़रात, ये वक़ुर रब्ब अदखिलनी मुदखला सिद्क़ व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ये है वो पूरी आयत सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 के जिन पर आज गुफ्तगू होगी। ख़वातीन व हज़रात, ये दुआ है या बशारत? कुल से क्या मुराद है? यहाँ ये कुल क्यों कहलवाया जा रहा है, यह भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें तालीम करेंगे कि वकुल आप फरमा दीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं और दुआ फरमा रहे हैं। ये मक्की दौर है, कोई 12वां बरस है, यानी 12वां बरस नबूवत का, हिजरत का मामला, अज़ियतें। और हम और आप जानते हैं, अपने उलमा से हमने सीखा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अम्बिया, उनकी एक सुन्नत ये होती है कि उनका कोई भी अमल इज़्न खुदावंदी के बग़ैर नहीं होता। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ रहे हैं। वक़ुर रब्ब अदखिलनी मुदखला सिद्क़, मदीने को पहले और मक्के को बाद में रखा जा रहा है। सिद्क़ की बात भी करवाएंगे कि सिद्क़ यहाँ किन मानों में आया है। क्या गलबे के मानों में ये बशारत दी जा रही है, यानी आपके मक्का से निकलने से कब्ल आपके इस्तक़बाल का एहतमाम और इंतज़ाम किया जा रहा है मदीना मुनव्वरा में। एक सवाल हम ये भी रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में कि क्या रसूलों की हिजरत फ़तह का दीबाचा होती है? ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें हैं इस ज़ैल में। वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, अब ये इक़्तिदार को मददगार बना दे। अल्लाह के रसूल दुआ मांग रहे हैं, जो दुआ अल्लाह सिखा रहा है और कुरान करीम में मौजूद है, यानी क़यामत तक के लिए। क्या इक़्तिदार का हुसूल दीनी तकाज़ा है? ये भी एक सवाल रखेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं? टू डूज़, करने के काम। यहाँ पर तवक्कल तो अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा हो रहा है। लेकिन मुसलमान रियासतें आज क्या कर रही हैं? एक मुसलमान रियासत में और एक गैर मुस्लिम रियासत में, इन दोनों की नफ्सियात में कोई फ़र्क होना चाहिए? क्या वो फ़र्क नज़र आ रहा है आलम इस्लाम की रियासतों की नफ्सियात में? ये भी एक सवाल रखेंगे मोहतरम डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब की खिदमत में। डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमा है इस्लामाबाद में, हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, मशहूर, मारूफ और महबूब नाम डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब क़याम सुबह में तशरीफ़ ला रहे हैं और मुसलसल तशरीफ़ ला रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 11 बरस से डॉक्टर साहब से सीख रहे हैं। पूरी ज़िंदगी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में आपने पढ़ाया और इशाअत दीन आपका बुनियादी फ़र्ज़ जो आपने ख़ुद पर आयद किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह दीन का इबलाग़ करते हैं। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह बनी इसराइल और आयत नंबर 80।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ اور دعا کیجئے کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب کی خدمت میں بہت سارے سوالات رکھنے ہیں آج۔ اس سے پہلے کہ وہ سوالات ہم رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کوئز کے حوالے سے۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی تھی؟ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم کس پیغمبر کو دیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو، یا حضرت یوسف علیہ السلام کو، یا حضرت لوط علیہ السلام کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، اللہ تعالیٰ کا شکر اور آپ کا شکریہ کہ ہم علماء کے جلو میں ان کا دامن پکڑ کے ایک طالب علم جو ہے وہ بھی اس کام میں شریک ہو جاتا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمیں ہر قسم کی ریاکاری اور جو اس کے ضمن میں پریشانیاں انسان کی زندگی میں آتی ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ آج کی آیت ایک بڑی خوبصورت دعا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ بھی ہے۔ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ واضح اشارہ فرمایا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آقا رحمت علیہ السلام ایک طویل وقت مکہ کی وادیوں میں، ان کے آس پاس کے علاقوں میں، مختلف قبائل میں اللہ کی بات پہنچانے کا کام کر چکے تھے، اور اپنی طرف سے اتمام حجت اس انداز میں ہو چکا تھا کہ اس کے نتیجے میں آپ کی جان کو، آپ کے اصحاب کی جان کو، آپ کے مال کو، عزت کو بھی نقصان پہنچے۔ اور پھر آخر وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، اور وہ ہجرت تھی مدینہ منورہ کی طرف جو اس وقت یثرب تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں کی وجہ سے وہ مدینہ الرسول میں تبدیل ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو جب یہ آیت سکھائی اور اس کو دعا بنایا، تو یہ اس بات کی گارنٹی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس مقام پہ آپ کو لے کے جانے والا ہے اور جا رہا ہے، وہاں یقیناً آپ کو کامیابی بھی ملے گی، اور آپ کو وہ مضبوط سہارا بھی ملے گا، جس کی وجہ سے 13 سال کی جو محنت ہے وہ بالآخر برابر ہوگی اور اسے اپنے نتائج ملیں گے انشاءاللہ۔
جی اس اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی وہ بشارت بھی ہے آپ کے لیے اور آپ کے ساتھی جتنے بھی اہل ایمان تھے، اصحاب تھے، ان سب کے لیے بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں علماء کی طرف سے، اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے اسی سنت کے تواتر میں یہ بات ملتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے اور جب بھی کسی سفر کو اختیار کرتے ہوئے کسی مقام پہ جایا جائے تو اس موقع پر یہ دعا پڑھنا یقیناً خیر و برکت کا ذریعہ ہے کہ اللہ جہاں تو مجھے داخل کر رہا ہے، جہاں لے کے جا رہا ہے، تو سچائی کے ساتھ، سچائی ہی تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی برکت اور اس کی رحمت کا مرکز ہے، اس کی بنیاد ہے۔ جہاں سچ ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نعمتیں اس کو میسر آتی ہیں، جہاں جھوٹ ہے وہاں اللہ اور اس کی رحمتیں وہاں سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں سچائی کا لفظ جو ہے وہ کامیابی کے معنی میں بھی استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ جس جگہ تو ہمیں لے کے جا رہا ہے وہاں ہمیں ہمارے مقاصد میں ہمیں کامیاب فرما۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنے بزرگوں کو بارہا یہ دعا پڑھتے ہوئے اور اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، جب بھی وہ کسی کام کو شروع کرنا چاہتے تھے یا جب بھی کوئی سفر لاحق ہوتا تھا، کسی دوسرے شہر میں، علاقے میں جانے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ اس آیت کی تلاوت کیا کرتے اللہ تھے۔ اکبر۔ ہم اس وقت تو محض برکت کے لیے اس کو سن لیتے کہ شاید یہ دعا ہے اور اس میں کوئی برکت ہوگی، اللہ لیکن جب معنی سمجھ میں آیا تو تب اندازہ ہوا کہ حقیقت میں انسان کو ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت کی ضرورت پیش آتی ہے، اور خاص طور پر جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے تو ایمان کا حصہ ہے کہ میں جو بھی کرنا چاہوں جب تک میرا رب اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس میں مددگار نہ بن جائے اس وقت تک میں اپنے کام کو پورا نہیں کر پاؤں گا۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک عام دعا بھی ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیا کام کرنا چاہیں یا کسی ملازمت کو اختیار کرنا چاہیں یا کسی کام کو شروع کرنا چاہیں یا کسی سفر میں جانا چاہیں تو سفر کی دیگر دعاؤں کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی باقاعدہ یاد کر لیا جائے اور اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھا جائے کہ اللہ جہاں تو ہمیں لے کے جا رہا ہے اس میں تو سچائی کے ساتھ لے کے جا، اور سچائی یہاں کامیابی کی ایک علامت بھی ہے کہ یہاں کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچا، اور یہاں جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں اس مقصد کو پورا کرنے میں مدد فرما۔ تو یہ ساری باتیں اس کا حصہ بن جاتی ہیں، لیکن ایک بڑے معنی کے اعتبار سے ہجرت کے ساتھ اسے مخصوص کیا جا رہا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی ان پرخار وادیوں سے اور مصیبتوں سے نکل کے اللہ تعالیٰ کے اذن اور آپ کی اجازت اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یثرب کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں تو حقیقت میں ایک بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں کسی تجارت کی غرض سے نہیں جا رہے تھے یا کسی عام سے کام کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ ایک بہت بنیادی اور بڑی ریاست کی بنیاد رکھنے جا رہے تھے جو قیامت تک کے لیے امت کے حوالے سے ایک باقاعدہ مثال اور ان کے قبلے کو درست کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اس اعتبار سے انیق بھائی جو سب سے اہم ترین بات آج کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر ہجرت کیوں کرنا پڑی؟ کیا اس لیے کہ مکہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی؟ کیا مکہ میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی؟ یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں تھی؟ سیرت کی تمام باتیں یہ بتاتی ہیں کہ باقاعدہ ان تمام کاموں کی اجازت کے لیے تو کفار مکہ تیار تھے، اپنے اپنے انداز میں وہ تجاویز پیش کرتے تھے کہ آپ اپنے اللہ کی عبادت کریں، ہم اپنے بتوں کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور مل جل کے یہاں پر رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو صرف نماز پڑھانے کے لیے تو نہیں آئے تھے، روزے رکھوانے کے لیے تو تشریف نہیں لائے تھے، یہ کام کسی نہ کسی انداز میں تو ہو رہا تھا۔ حقیقت میں جو کام نہیں ہو رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو مختلف قسم کے قوانین، ضابطے، اصول جنہیں ہم مجموعی طور پر ایک نظام کہتے ہیں، نظام جو ہے وہ صرف ضبط کا نام نہیں ہوتا، قانون کا نام نہیں ہوتا، اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ نظام کھڑا ہوتا ہے۔ اس میں اخلاقی قدریں بھی ہوتی ہیں، اس میں نظریات اور افکار بھی ہوتے ہیں، اس میں عقائد بھی ہوتے ہیں، اور اس میں کام کرنے اور نہ کرنے کے طریقے بھی ہوتے ہیں۔
حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، یہ ساری باتیں مل کر ایک نظام بنتی ہیں۔ مکہ میں اس بات کی اجازت نہیں مل رہی تھی کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو جب شامل کرنے کی بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوت کے ساتھ اس کا انکار فرما دیتے۔ اور وہ مشہور ترین جملہ جو ہم اپنی باتوں میں اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ جب آخری ملاقات تقریباً سرداران مکہ کی جناب ابی طالب سے ہوتی ہے تو ابو طالب فرماتے ہیں اپنے بھتیجے کو کہ اے بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جو میری برداشت اور مجھے سنبھالنے میں مشکل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وہ دو ٹوک انداز اختیار کیا اور کہا کہ میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے پہ چاند رکھ دیں تو تب بھی میں اپنے اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ گویا کہ اعلان تھا اس بات کا کہ اسلام کی تعلیم باطل کے ساتھ مل کر ایک جگہ پر اکٹھی نہیں چل سکتی۔ اس وجہ سے اس ریاست کو قائم کرنا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین، اس کے ضابطے، اس کی اخلاقی قدریں، اس کے اصول جب تک نافذ نہ کیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہی نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے یہ آیت کوئی محض کسی کام کے آغاز میں برکت کی دعا کے طور پر نہیں پیش کی جا رہی، بلکہ ہجرت کا پورا سفر اور اس کی غرض و غایت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کیوں سکھائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ڈاکٹر صاحب سوالات بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک ایک کر کے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بات کروں اور کرواؤں اس تعلق سے کہ یہ جو دعا سکھائی جا رہی ہے جس کے تعلق سے آپ نے بالکل ایک وضاحت بیان فرما دی کہ مکی زندگی اور مکی زندگی میں کس طرح کی اذیتیں بھی پہنچائی گئیں، اور پھر اذن خداوندی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرماتے ہیں۔ میں نے ایک انٹرو میں ایک جملہ یہ بھی کہنے کی کوشش کی تھی کہ کیا ہجرت فتح کا دیباچہ ہوتی ہے؟ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 تلاوت ہوئی اور اس پر گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اور جو اگلی آیت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، تو کیا یہ دعا فتح مکہ کا پیش خیمہ ہے؟ یہ دعا در حقیقت فتح مکہ کا پیش خیمہ اور اسلام کے غالب ہونے کا پیش خیمہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، صرف مکہ کے حوالے سے نہیں بلکہ مکہ کے آس پاس وہاں سے آغاز ہوا سر، پھر آغاز وہاں سے ہو رہا ہے۔ یہ اس بات کی طرف ایک اشارہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث میں اس بات کو مختلف انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے جہاد اور ہجرت یہ لازمی ہے، کیونکہ جہاد جدوجہد کے اعتبار سے اور اس کے اعتبار سے پھر اگلا قدم جس میں ہجرت بھی شامل ہو جاتی ہے، جس میں ہجرت مکانی بھی ہے اور ہجرت فکری بھی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو جب ہجرت کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اس اعتبار سے بھی موجود تھی وہ بات کہ مکہ میں چونکہ کام کرنا مشکل ہو رہا ہے اور اللہ کی زمین تو پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف اور اس کے بندے بھی چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے اگر ایک جگہ مشکل پیش آ رہی ہو تو پھر دوسری طرف چلے جانا چاہیے۔ یہ رزق کے حوالے سے بھی یہی حکم ہے اور اسلام کی دعوت دینے کے حوالے سے بھی یہی تعلیم ہے کہ آپ نے کسی بندے کو یا ایک گروہ کو یا کسی قبیلے کو یا کسی علاقے میں رہنے والے افراد کو تعلیم دی، بار بار اس کا تقاضا کو مکمل کیا، لیکن ہر وقت کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے اور دین اسلام کی ترویج میں مشکل سے مشکل ترین حالات ہو رہے ہیں، تو اب اللہ کی زمین کھلی ہے، اور طرف چلے جائیے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس روشنی کو ان افراد تک پہنچانے کی کوشش کیجیے کہ جو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اسلام کی تعلیمات میں ہجرت اور جہاد باقاعدہ اس کا بنیادی جز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ اس کی واضح ترین مثال ہے۔ اس لیے مہاجرین کا جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے متعین کیا اور السابقون الاولون کا جو ذکر جس خوبصورت انداز میں کیا گیا وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہجرت یہ فتح مکے کی بنیاد پیدا کر رہی ہے۔ ایک اور بڑا اچھا نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی اس کے اشارات ملتے ہیں
کہ جس رب نے دعا قبول کرنی ہو اگر وہی رب وہ دعا سکھا رہا ہے تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس نے یہ کام مکمل کرنا ہے، لیکن اس کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، اور تقاضے دو حوالوں سے پورے کیے جا رہے ہیں۔ ایک وہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس کی مسلسل جدوجہد اور مشقت برداشت کرنے اور تکلیفیں اٹھانے کی صورت میں اپنا کام کرنے کے لیے اپنی طرف سے جو عمل کرنا تھا، جدوجہد کرنی تھی، وہ پوری کی۔ اور کوئی بھی کام جدوجہد کے ساتھ جب تک دعا کا حصہ اس میں شامل نہ ہو جائے تو وہ اچھی کامیابی کی طرف انسان کو نہیں لے کے جاتا۔ اہل ایمان کو یہی سکھایا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی تو آپ صرف آپ اور ہم سب جو سننے والے ہیں وہ بھی اس دعا کو مرکز نہ بنائیں۔ یہ دعا در حقیقت ان 13 سال کی جدوجہد کے اختتام پر اس وقت سکھائی گئی کہ جب کامیابی کی بالکل منزل قریب آنے والی تھی، اور اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یہ دعا سکھائی گئی۔ گویا کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنا ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مدد کے لیے پکارنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی لیے مطلب اس کو سوال بنا دیتے ہیں کہ کیا اسی لیے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، یعنی جو دخول ہے اس کو اہمیت یا اس کو اولیت تقدیم اسے حاصل ہے، اور یعنی مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جہاں سے اخراج ہو رہا ہے، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، سچائی سے کے ساتھ لے جا اور سچائی کے ساتھ نکال۔ تو یہاں پر یہ مدینہ منورہ مدینہ کو کیوں اتنی اہمیت حاصل ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اس کا جو ظاہری معنی ہے وہ تو حقیقت میں ایک نیچرل ترتیب ہے کہ کسی بھی مقام اور کسی بھی کام سے نکلنے سے پہلے یقیناً اس میں شامل ہونا، اس میں داخل ہونا، یہی مرحلہ پہلے آتا ہے اور پھر نکلنے کا مرحلہ اس کے بعد میں آتا ہے۔ لیکن چونکہ ترتیب زمانی کے اعتبار سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ حبشہ کی طرف نہیں تھا بلکہ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ اس اعتبار سے مدینہ منورہ کو، وہاں کے رہنے والے کو اور وہاں کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی اہمیت عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف جاتے ہیں اور وہاں اسلامی حکومت قائم کر دیتے ہیں، اور جیسے ابھی ہم نے اپنی گفتگو میں آپ کے اس اشارے کی صورت میں بیان کیا کہ یہ آیت جو ہے یہ تو فتح مکہ کی نوید ہے، لیکن حقیقت میں فتح مکہ کے بعد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو اپنی قیام گاہ بنا لیا؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ ہجرت کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں گئے تھے وہاں ہر وقت مکہ کی یاد انہیں ستاتی تھی، ان کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا کرتے تھے، اپنی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اصحاب رسول مکہ کی یاد کو اپنی مجالس میں بیان کرتے تھے، لیکن جب مکہ میں فتح کرنے کے بعد داخل ہوئے تب پھر دوبارہ مدینہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ گویا کہ مکہ اور مدینہ بنیاد نہیں ہیں، بنیاد ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کہاں پر قائم کیا گیا اور اس کو مرکز اللہ رب العزت کی طرف سے کیوں بنایا گیا۔ مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس بڑے منصوبے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اگرچہ مکہ میں ہوئی، لیکن آپ کی مستقل قیام گاہ جو زندگی کی صورت میں بھی اور زندگی کے اختتام کی صورت میں بھی، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے پسند فرمایا، اور ایک دوسری بہترین اور انتہائی شاندار کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن جس پر ایمان رکھتے ہیں، اس زندگی کو مدینے کی خاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا اور اس کی نسبت کو برقرار رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر آرام فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے اس جگہ کو پسند فرمایا۔ اس اعتبار سے مدینہ منورہ کی فضیلت یقیناً بہت بڑی ہے، اور یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بنیاد پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آمد اور ایک ریاست
کی بنیاد رکھ دی گئی، اور من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون اور فاولئک هم الفاسقون وغیرہ۔ اب یہاں پر اب بات آتی ہے وجلی من لدنک سلطانا نصیرا، اقتدار کو میرا مددگار بنا، یہ دعا مانگی جا رہی ہے، قبول ہوئی مدینہ منورہ میں۔ اس ذیل میں یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ کیا یہ ریاست کا حصول دینی تقاضا ہے؟ دیکھیے، دینی تقاضا بنیادی طور پر اسلام کے نظام کو قائم کرنا ہے، ٹھیک، اور اسلام کا نظام اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی علاقے میں وہ تمام ادارے جو کوئی نظام تجویز کر رہے ہوتے ہیں یا اس اصول اور ضابطے کی بنیاد پر اس نظام کو نافذ کر رہے ہوتے ہیں، جب تک وہ خود اپنے اختیار میں نہ آ جائیں۔ میں بہت اچھی تمنا رکھتا ہوں کہ میرے ملک کا نظام تعلیم اچھا ہو جائے، لیکن میری آرزو اندر ہی رہ جائے گی اور اس کو کوئی نتیجہ نہیں ملے گا جب تک کہ وہ ادارہ جہاں پر نظام تعلیم کے بارے میں سوچا جاتا ہے، ضابطے بنائے جاتے ہیں، نافذ کرنے کے لیے اصول بنائے جاتے ہیں، پھر پورا کا پورا ایک سلسلہ جس میں وسائل بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، افراد بھی ہیں، وہ سب تیار ہوتے ہیں، تو تب کہیں جا کر میری یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے۔ میری آرزو ہے کہ میرا ملک محفوظ ہو جائے اور پرامن ہو جائے۔ یہ آرزو اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ ادارے جو کام کرنے والے ہیں، جو پلاننگ کرنے والے ہیں، جو وسائل اکٹھے کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب مل کر اس کو باقاعدہ عمل کی صورت میں آگے نہ بڑھائیں۔ تو اس اعتبار سے محض دعا کرنا اور آرزو کرنا یقیناً باعث ثواب ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ باعث نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ نتیجے کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہیے کہ آپ نے لوگوں کو پہلے آرزو دلائی، اس کا طریقہ بتایا، اس کے لیے محنت کرنے اور جدوجہد کرنے کا راستہ دکھایا، قربانیاں دیں، اور پھر باقاعدہ اس پر عمل کرتے ہوئے اسے نافذ کیا، اور پھر جا کے کہیں نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے میں یہ بات اکثر دوستوں سے ذکر کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے سیکھی، اور وہ یہ ہے کہ جب حکومتیں اور حکمران اور ذمہ داران وہ محض دعاؤں کی بنیاد پر یہ خواہش کرنے لگیں کہ ملک کے حالات بدل جائیں، تو ملک کے حالات کبھی نہیں بدل سکتے۔ ملک کے حالات اتھارٹی کی بنیاد پر بدلتے ہیں۔ اتھارٹی کے پیچھے اچھا ذہن، اچھے عمل، اچھے لوگ، باصلاحیت افراد، یہ سب مل کر اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں ایک لاجیکل طریقہ بتا رہی ہے، اور وہ یہ کہ مکہ میں عقیدے کو پختہ کیا گیا، باصلاحیت افراد کا انتخاب ہوا، ان افراد کی تربیت ہوئی، اور ان افراد کو اس قابل بنایا گیا کہ اگر ان کے ہاتھ میں اختیار آ جائے تو وہ اس اختیار کو اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے صحیح استعمال کر پائیں گے۔ اس لیے طریقہ کار وہی ہے جو فطرت کے اعتبار سے بھی درست ہے، اور سیرت طیبہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت کے سارے ادوار اس میں انہی لوگوں نے زیادہ بھرپور اور بہتر کردار ادا کیا، جسے ہم مرکزی کردار ادا کہہ سکتے ہیں، کہ جن کی تربیت اور جن کی تعلیم کا بندوبست مکہ کی وادیوں میں کیا گیا، اور 13 برس کی مشقتوں سے انہیں گزارا گیا۔ ان کی صلاحیت، ان کا ایمان، ان کا اخلاق، ان تمام چیزوں کو جب بھٹی میں گزار کے پختہ کیا گیا، تو وہی بعد میں پھر خلافت کے نظام کو کامیاب کرنے میں آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو دین ریاست کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ دنیا پرستی کے لیے نہیں بلکہ خدا پرستی کے لیے کرتا ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو، یعنی جسے ہم اور آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں ایک لفظ سے، وہ ہے اقامت دین۔ تو اقامت دین ہو، قوت نافذہ حاصل ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، جب تک ریاست حاصل نہ ہو تب تک کیا اللہ کے احکامات پر کامل عمل ہو سکتا ہے؟ انیق بھائی، اگر آدمی بالکل سچے دل سے یہ بات اپنے آپ سے پوچھے تو اسے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جزوی طور پر وہ عمل کر سکتا ہے، لیکن کلی فوائد اور کلی عمل نہیں ہو سکتا، جس کی چند ایک مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ لیکن حقیقت میں نماز پڑھ سکتا ہوں، میں روزے رکھ سکتا ہوں، میں تسبیحات ادا کر سکتا ہوں،
میں اپنے آپ کو حلال سے اور حرام سے بچا سکتا ہوں، لیکن اگر چاروں طرف ایک طوفان بدتمیزی میرے گھر میں داخل ہو رہا ہو، محلے اور سوسائٹی میں موجود ہو، تو میں زیادہ دیر تک اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ ٹھیک، اور اگر محفوظ رکھ بھی لوں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند بھی نہیں ہے کہ میں صرف اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے کسی گوشے کو، کسی کونے کو اختیار کر لوں اور پھر اس میں اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے یہ سمجھ لوں کہ میں تو ہر گناہ سے پاک ہوں۔ اصحاب لوط جو ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی بستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بالکل واضح انداز میں پیش کر دیا۔ جب اللہ کے فرشتے قوم لوط کے پاس عذاب کے لیے لے جاتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں اور اس کو نافذ کرنے لگتے ہیں، تو احادیث میں اس کا ذکر ہے، روایات اسرائیل میں اس کا ذکر ہے کہ وہاں انہیں ایک بہت ہی پاکیزہ، نیک اور تہجد گزار، عبادت گزار بندہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا جب جاتا ہے کہ یہاں تو ایک بہت ہی نیک آدمی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس نیک آدمی کے اوپر یہ ساری کی ساری بستی پلٹا دی جائے کہ کیسا نیک آدمی ہے کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کی تعلیمات کی نافرمانی کی جا رہی ہو، اور نہ اس کے دل میں پریشانی ہو، نہ اس کی جدوجہد میں کوئی ایسا عمل دکھائی دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے والے، اللہ کے نظام کی مخالفت کرنے والے ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے۔ تو اس اعتبار سے بات بالکل واضح ہے۔ ٹھیک، کوئی شخص ماننا چاہے تو قرآنی آیات اس کی وضاحت کرتی ہیں، نہ ماننا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی مثالیں دے کر ان نافرمانوں کا بھی ذکر کر دیا کہ جن کے سامنے ہر چیز بالکل واضح تھی، لیکن نہ ماننے کا انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، اس لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب کا فیصلہ کیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نمازوں کی بات فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی کہ یہ تقسیم ہند سے پہلے، یعنی جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، نمازیں اس وقت بھی پڑھی جا رہی تھیں، یعنی ہندوستان میں نمازیں پڑھتے تھے ہمارے بزرگ، تو لیکن جب آزاد ریاست ہمیں نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام ہمیں دیا، تو وہ سجدے جو ہندوستان میں ہوتے تھے یا وہ سجدے جو آج مغرب میں ہو رہے ہیں، امریکہ میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، برطانیہ میں، پورے یورپ میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں مسلمان نماز پڑھتا ہے، لیکن ایک غیر مسلم ریاست میں سجدہ ادا کیا گیا اور ایک مسلمان ریاست میں سجدہ ادا کیا گیا، تو دونوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے نا؟ تو دونوں میں وہ کون سا فرق ہے ہمارے سجدوں میں جو ہمیں یہ یاد دلائے کہ یہ میں آزاد ریاست میں، مسلمان ریاست میں سجدہ کر رہا ہوں؟ حنیف بھائی، کاش کہ ہم ان باتوں کو سمجھ پاتے اور دل و جان سے اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے۔ بہت ساری باتیں سمجھنے کے باوجود ہمارے عمل سے دور ہیں، ہماری زندگی سے دور ہیں۔ سجدے کے بارے میں تمام مفسرین کا، عربی زبان کا، لغت کا یہ معنی واضح ہے کہ سجدہ کرنا، اس سے مراد قطعی طور پر صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ زمین پر ٹکائے، گھٹنے زمین پر ٹک جائیں، جبین زمین پر ٹک جائے تو یہ سجدہ ہے۔ سجدہ تو در حقیقت اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کا نام ہے، اس کو دل و جان سے تسلیم کرنے کا نام ہے، اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور داخل کرنے کا نام ہے۔ وہ سجدہ کیا سجدہ ہوا کہ جس میں حرام شامل ہے، جس میں نافرمانیاں شامل ہیں، جس میں بغاوتیں شامل ہیں، اور جبین پر بڑے بڑے گٹے پڑے ہوئے ہیں سجدوں کی نشان کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے نشانوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بندگی کی ضرورت ہے جس کی مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، اور جو لوگوں کو سمجھا کے بتایا گیا کہ اللہ کی اطاعت زندگی کے ہر معاملے میں کی جائے۔ حرام کا مال کھا کر تسبیح پڑھنے سے اس کا کھایا ہوا جو حرام مال ہے وہ اس کی زندگی میں ایمان کی تازگی پیدا نہیں کر سکتا، قوت پیدا نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے تقوی اور پرہیزگاری اور دین پر عمل، اس کا تعلق تو زندگی کے تمام معاملات کے ساتھ ہے، اور یہ تمام معاملے مل کر حقیقت میں انسان کو ایک مومن بناتے ہیں۔ ہم زندگی کے دیگر معاملات میں اسی اصول کو اختیار کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر بھی صاف ہو، محلہ بھی صاف ہو، پانی بھی فلٹر کیا ہوا میں پیوں، ہوا بھی تر و تازہ ہو، جو چیزیں میں کھانے کے لیے لاؤں وہ بھی بالکل ہر طریقے سے صاف ہو، لیکن زندگی میں جب دین کا معاملہ ہو تو اس میں چاروں طرف سے گند آ رہا ہو، اور اس میں ایک آدھ اچھی چیز بھی شامل کر کے ہم یہ توقع کرنے لگیں
کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا اور دنیا اور آخرت ہمارے لیے جنت بن جائے گی۔ یہ ایک ایسا فریب ہے جو کوئی بھی عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے۔ ہمیں جتنا جلدی اس فریب سے نکلنے کا موقع مل جائے ہمیں نکل جانا چاہیے۔ انیق بھائی، میں یہ جملہ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، قرآن مجید کی آیات پر غور کرنے کے بعد، سیرت طیبہ کی باتوں پر غور کرنے کے بعد، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس بات پر اب یقین نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایک دوسری سنت بھی ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ جو لوگ اس کی بات کو نہ مانیں وہ انہیں مہلت دیتا ہے، پھر مہلت دیتا ہے، پھر مہلت دیتا ہے، اور جب اس کی طرف سے یہ فیصلہ ہو جائے کہ اب یہ نکمے لوگ کسی کام کے نہیں ہیں تو وہ بدل کے رکھ دیتا ہے، پھر نئے افراد پیدا کرتا ہے، وہ نئے افراد اس کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ان معاملات کو درست کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، ہم کیونکہ آخری امت ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم ہی سے کام لے گا اور ہم ہی میں سے لوگ پیدا کرے گا کہ جو اس کے احکامات کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا یہ بھی کہ اس دعا کے ذیل میں کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ ایک ریاست، اقتدار کو میرا مددگار بنا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ریاست عطا فرما دی۔ آج بھی الحمدللہ دنیا میں، یعنی مسلم گلوب میں 58 اسلامک کنٹریز ہیں جو OIC کے ممبرز ہیں۔ ایک مسلمان ریاست ہوتی ہے، ایک غیر مسلم ریاست ہوتی ہے، دنیا میں موجود ہیں۔ UN کے ممبران الگ ہیں، ان کی اپنی ایک نفسیات ہے، تو ان کی نفسیات کو الگ ہونا چاہیے، مسلمان ریاستوں کی نفسیات کو الگ ہونا چاہیے۔ مسلمان ریاستوں کے حکمران، مسلمان ریاستوں کے عوام، ان کا تعلق ایک اللہ سے ہونا ضروری ہے اور اللہ پہ توکل ہونا ضروری ہے۔ وَإِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ اپنے اندر قوت پیدا کرنی ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ سے ایک جڑاؤ، ایک رشتہ اور ایک رابطہ قائم ہو جائے۔ تو کیا آج آپ کو مسلم ریاستوں میں اس دعا کے ذیل میں، اقتدار کو مددگار بنانے کے ذیل میں، جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ دین جو ریاست دیتا ہے ہمیں، وہ خدا پرستی کے لیے دیتا ہے، دنیا پرستی کے لیے نہیں دیتا، تو کیا یہ 57-58 مسلمان ریاستوں میں من حیث المجموع آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں خدا پرستی کے جو علم ہیں وہ بلند کیے جا رہے ہیں، یا محض دنیا پرستی؟ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو ہم نصیحت کرتے ہیں، احکام دیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے فرمودات کو، اللہ کے احکام کو زمین پر نافذ نہ کریں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، قرآن کریم کہہ رہا ہے نا۔ تو دونوں ریاستوں میں کوئی ایک نفسیاتی فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی یہ سوچنے لگے کہ ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ہمارے پاس ہمارا GDP اوپر ہو گیا، ہمارے پاس جو انڈیکس آف ہیپینس ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہ تو سویڈن، ڈنمارک، ناروے، فن لینڈ وہاں ہی بہت اچھا ہے، جاپان کسی اور طرح سوچتا ہے، بہت ہی زبردست GDP ہے ان کا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ معاف کیجئے، میرا سوال لمبا ہو گیا، مسلمان ریاستوں کی نفسیات کو تو ذرا مختلف ہونا چاہیے نا؟ انیق بھائی، آپ کا سوال جو لمبا ہوا ہے وہ اس درد کی وجہ سے ہوا ہے جو ہر ایک زندہ مومن اور مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ حقیقت میں سوال نہیں ہے، وہ ایک طرح کا جواب ہے کہ ہم اپنے چاروں طرف جو دیکھ رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہے کہ جیسا ہونا چاہیے، لیکن اس امید اور توقع پر ہم جی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہی انسانوں کے دلوں کو تبدیل کرتا ہے اور تیرے ہی یہ اختیار میں ہے۔ ایسے دل ہمارے حکمرانوں کے، علماء کے، سیاستدانوں کے، ذمہ داران کے بنا کہ جو واقعی تیری ہی کتاب سے روشنی حاصل کریں اور اسی کی روشنی میں سوچنے کا وہ جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ان کے سوچنے کا انداز اسی کی مطابق بن جائے۔ ابھی فی الحال ہمیں یہ صورتیں نظر آ رہی ہیں کہ پریشانیاں زیادہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا یہ کرم اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے دین کی بنیاد کسی فرد کو نہیں بنایا، کسی حکمران کو نہیں بنایا، صرف دو ہی بڑے ذریعے اور وسیلے اس میں ایک
مرکزی حیثیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی طرف بھیجی جانے والی اس مکمل اور کامل اور قیامت تک زندہ رہنے والی کتاب کو۔ اس لیے حکمران ہوں یا میں اور آپ ہوں یا کسی ادارے کا کوئی سربراہ ہو، اسے اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی توقع کرنی ہے اور اس نے یہ دعا پڑھنی ہے کہ اے میرے رب جہاں تو مجھے داخل فرما تو وہاں سچائی کے ساتھ، اور جہاں سے نکال وہاں سے سچائی کے ساتھ، تو پھر اسے قرآن مجید کی طرف واپس آنا چاہیے، وہاں سے اصول سیکھنے چاہیے، وہاں سے طریقہ کار سیکھنا چاہیے، وہاں سے سوچنے کا انداز بدلنا چاہیے۔ جب ایسا ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت آئے گی۔ فی الحال پریشانیاں ہیں، لیکن انہی پریشانیوں کے اندر ہی سے اللہ تعالیٰ راستے پہلے بھی بناتا رہا اور آئندہ بھی بناتا رہے گا، اور نہ جانے وہ تبدیلی کس وقت کہاں سے شروع ہو چکی ہے، ہماری بینائی ابھی وہاں تک نہیں پہنچی، لیکن اللہ کے نیک بندوں نے اپنی بصیرت سے وہ مقامات دیکھ لیے، وہ زمانے دیکھ لیے، خبر کر دی ہے۔ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہوئے، رسول اللہ سے نسبت کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں خیر کی توقع رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ خیر کی توقع رکھنی چاہیے۔ الحمدللہ دنیا کا ہر مسلمان خیر کی توقع ہی رکھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ نے رحمت کا بھی ذکر کیا، لیکن اس دعا کے ذیل میں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ مدینہ منورہ تشریف لے آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 13 برس میں ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے، ہاتھ باندھ کے رکھو، مقابلہ نہ کرو، جواب نہ دو۔ بہت سارے مسلمان جواب دے سکتے تھے، ان کے پاس قوت تھی، لیکن نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے ابھی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، حضرت جبریل یہ آیت لے کر آ جاتے ہیں، تو آپ نے کہا دعائے خیر ہونی چاہیے۔ امکان کے چراغ سے روشن ہے کائنات، ہمیشہ اچھی سوچ رکھنی چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک روڈ میپ بنانا پڑتا ہے، ایک مومنانہ بصیرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سامنا کیا بلکہ اسے کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے پاس کیا کوئی روڈ میپ؟ اب مدینہ منورہ اس آیت کے ذیل میں اقتدار مددگار ہو گیا، کیا ہم نے مدینہ منورہ سے کوئی روشنی لی، یا محض زمان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، انما المومنون اخوہ، اخوت وغیرہ وغیرہ۔ پھر 2 ہجری کیا کیا ہوتا ہے، 3 ہجری یعنی کہ حنین و بدر و خندق ہیں جنوں کی جلوہ گاہیں۔ اس کے بعد 8 برس بعد قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، 8 سال لگتے ہیں۔ 13 سال جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ قدسی نفوس تیار ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ یہاں ریاست کس طرح تشکیل دی جاتی ہے، کس طرح تعمیر کی جاتی ہے، کس طرح مسلمان مسجد کو قوت بناتے ہیں۔ قبا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ایک معاشرت ہوتی ہے، ایک سوشل انجینئرنگ ہوتی ہے، ایک سماجی تانے بانے ہوتے ہیں۔ فرد، ریاست اور معاشرہ تینوں ایک سطح پر نظر آتے ہیں ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ انیق بھائی، ہم نے جو دعا کا تذکرہ کیا وہ اس تمام گفتگو کے محض اختتام پر کیا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی کا ذکر اور آپ کی جد و جہد اور آپ کی تکلیفیں برداشت کرنے کا، اس سے وہ ذکر اوجل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے یہ بھی بہت واضح ہے کہ جب تک پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت تک حکم یہی ہونا چاہیے تھا کہ ہاتھ روک کے رکھو، ہاتھ باندھ کے رکھو، لیکن جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو پھر ترتیب بدل جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں، مشکلات پھر بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ آگے آتی ہیں، لیکن اب محض انہیں برداشت نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے لیے اپنے آپ کو پورے طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کے ان تمام سوالات کی روشنی میں صرف ایک ہی جملہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم ریاست مدینہ کا خواب اس وقت تک شرمندہ تعبیر ہوتا نہیں دیکھ سکتے جب تک کہ
ان افراد کی تیاری میں اور باصلاحیت افراد کی تلاش میں اور اس کے مطابق اپنے نظام کو بدلنے میں آگے نہ بڑھیں اور قدم نہ اٹھائیں۔ جس روز پہلا قدم اٹھے گا، اور یقیناً چھوٹے چھوٹے قدم اٹھے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مکمل طور پر ہم ناکامی میں ہیں اور سوئے ہوئے ہیں، یقیناً کچھ قدم اٹھے ہیں، لیکن زیادہ بہتر اور زیادہ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ باصلاحیت افراد اور مخلص افراد کی تلاش اور انہیں ان ذمہ داریوں پر بٹھا کر ان کی ذمہ داریاں ان میں دے کر ایک اچھے نتیجے کی توقع کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حکیمانہ انداز سے زندگی گزارنی چاہیے، خواہ اس فرد کا تعلق معاشرے کے کسی بھی طبقے سے ہو۔ ایک ہوتا ہے سیلف پرائیڈ، میں مسلمان ہوں تو میرے لیے یہ قابل فخر بات ہے، اس میں کوئی ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس قرآن اور صاحب قرآن موجود ہیں، تو اس فکری غلامی سے، اس فکری غلامی سے، اس ذہنی زوال سے امت کو نکالنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کیا کیا جائے؟ میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں امتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ سیرت طیبہ کا نظام انیق بھائی یہ بتا رہا ہے کہ ریاست مدینہ میں پہنچنے کے بعد مارکوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تو ہمیں غزوہ بدر کا انتظار کرنا ہے، ابھی تو احد اور حنین کے راستے میں چلنا ہے، پھر کہیں جا کر یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انتظار کرنا ہے، اور انتظار کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ تیار نہیں کیا جائے گا تو غزوہ بدر تو آئے گا، اور کچھ منافقین اس میں سے الگ کر دیے جائیں گے، اور کچھ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس کا انتظار کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لینا چاہیے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ تو اپنے مطابق، اس کے بنائے ہوئے منصوبے کے مطابق چلتا رہے گا، لیکن اس کے لیے ایک حکیمانہ انداز اور مومنانہ فراست کا اظہار ہوتے رہنا چاہیے۔ مایوسی بالکل بھی نہیں، انشاءاللہ آنے والا کل بہت سارے جو خوشیاں ہیں اور بہت سارے وہ کامیابیاں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت سے متوقع ہیں، وہ تمام پوری ہوں گی۔ اور یہ قرآن کریم کی یہ آیت، اس ذیل میں ایک اور آیت یاد آتی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اقتدار مددگار بنتا ہے 8 برس میں مکہ مکرمہ، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوتا ہے، لیکن رخ اللہ کی طرف بالکل سیدھا رہے، توکل اللہ پر رہے، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات کی تھی؟ درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم کس پیغمبر کو دیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو، یا حضرت یوسف علیہ السلام کو، یا حضرت لوط علیہ السلام کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت قرآن اندازی کا، لیکن کراچی میں کوئی مہمان نہیں ہے ہمارا، تو یہ خوشگوار فریضہ میں ادا کر رہا ہوں۔ یہ ہیں ایشال اینڈ وردہ۔ اچھا، یہ دونوں نے مل کر جواب دیا ہے۔ ایشال اور وردہ ہیں پشاور سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے
دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بخل تمام برے عیوب کا مجموعہ ہے۔ بخل تمام برے عیوب کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔